जेल ब्रेक की कोशिश भी की, लेकिन उसमें कामयाबी इन्हें नहीं हुई। मेजर नादिर परवेज सितारा जुर्रत थे, उनके साथ मैंने जंग लड़ी। आप लोग पकड़े गए, उसके बाद से आप लोगों के साथ कोई नारवा सलूक? तो दोबारा फौज से निकलने के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप हमारे 75,000 रुपए खर्च हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जब ट्रायल चल रहा था तो आप इंचार्ज थे उनको लेके जाना कोर्ट से। तो मैं उनके साथ 3 महीने रहा उनके पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ में, और उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा। आजकल जो टेररिज्म की सिचुएशन हम अपने मुल्क में देखते हैं, फिर जैसे ही अमेरिकन फौजें वहां से वापस गईं और तालिबान दोबारा वापस आए, तो चीजें हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गई। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड पे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हमारे पहले महीने का टारगेट 200 सब्सक्राइबर्स था, मगर हम एक महीना होने के साथ ही 278 सब्सक्राइबर्स पे जा चुके हैं और इस महीने का टारगेट हमारा 100 सब्सक्राइबर है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आपको छोटा सा तारुफ करा दूं, समझ आप खुद ही जाएंगे कौन है, लेकिन फिर मैं नाम भी बता दूंगी। हमारे मेहमान जो हैं वो पहले फ़ौज में उनकी तैनाती हुई और उसी ज़माने में उन्होंने पुलिस में भी अप्लाई कर दिया था। फ़ौज का आ गया, पुलिस में भी हो गया, लेकिन 71 का वक्त था और इनको ये ख्याल था कि अगर इस वक्त मैं वहाँ नहीं गया वॉर सिचुएशन में, या मैंने ये अपनी कमीशन नहीं एक्सेप्ट किया, तो ये बुज़दिली की बात होगी, विच इज़ समथिंग टू बी ऑनर्ड। कम लोग ऐसा करेंगे एक दूसरा ऑप्शन देखते हुए। वहाँ ये POW हो गए, जेल ब्रेक की कोशिश भी की, लेकिन उसमें कामयाबी इन्हें नहीं हुई। बाद में कुछ और भी दिलचस्प वाक़यात कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल हो रहा था और उनको जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल ले जाया जाता था, उस वक्त तक ही हैड लेटर जॉइंड द पुलिस, तो ये काफ़ी हायर लेवल पे और बाद में माशाल्लाह एज IG पंजाब रहे। तो ये उनके ज़िम्मे था, इनकी कस्टडी और सिक्योरिटी, और इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को करीब से देखने का मौका भी मिला, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे मज़े की बात जो कम लोगों को पता है कि हमारे मेहमान गाते बहुत अच्छा हैं, और मैंने चूँकि इनके गाने सुन लिए तो मैंने कहा भाई हमारे प्रोग्राम में तो गाना पड़ेगा। इट्स वेरी काइंड ऑफ मी एग्रीड। तो आइए मुलाकात करते हैं फॉर्मर IG पंजाब शौकत जावेद साहब। थैंक यू सो मच शौकत भाई फॉर बीइंग एट द शो। बहुत शुक्रिया यास्मीन, आपने बहुत मेरा अच्छा तारुफ कराया है। शायद मैं इतने तारीफों के काबिल नहीं था, बट नहीं सर, ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर। ये बताइए, आपने मुझे एक इतनी प्यारी बात बताई अपनी वालदा के बारे में जब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जब आपका कमीशन मिला आपको फ़ौज में और आपके घर वालों को पता था कि हमने तो बेटे को, और वो भी इकलौते बेटे को, जंग पे भेज देना है, पहला काम, पहली आजमाइश, तो आपकी वालदा ने क्या कहा था आपसे? हाँ, असल में हुआ ये कि मैंने पहले पुलिस सर्विस के लिए अप्लाई कर दिया। उधर से रिज़ल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में हालात ख़राब थे और पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इस दौरान में एक ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया आर्मी में, क्योंकि जैसे नौजवान एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखना, देहाती बैकग्राउंड मेरे वालिदैन का, तो यही था कि कोई अच्छी ढंग की नौकरी मिल जाए। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। जब सिलेक्शन हो गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग ख़त्म होने के करीब थी PMA में, तो मुझे कॉल आ गई कि आपकी पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हो गई। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब आप रिज़ाइन कर दो। तो मैंने कहा जी 10-15 दिन के बाद हमारी पासिंग आउट है, तो कमीशन ले लेने दें और उसके बाद फिर देख लेंगे। वो कमीशन मिल गया, सारे घर वाले गए, हमने पासिंग आउट परेड में शिरकत की। मेरी पोस्टिंग ईस्ट पाकिस्तान हो गई। तो मेरे पेरेंट्स ने फिर कहा कि अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी वहाँ ना जाऊँगा तो बुज़दिली तसव्वुर होगी, मैं वहाँ जाऊँगा और थ्रू प्रॉपर चैनल अपना
ریلیز کے لیے اپلائی کروں گا. تو میری والدہ کا، جن کا میں جیسے آپ نے بتایا اکلوتا بیٹا تھا، سب سے بڑا بھی تھا، میری 4 بہنیں تھیں مجھ سے چھوٹی، تو انہوں نے مجھے بہت ہی مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں باقیوں کے بچے بھی تو، بیٹے بھی تو لڑ رہے ہیں وہاں، تو بیٹا جاؤ تم اللہ کے حوالے. اور مسکراتے ہوئے مجھے یہاں سے رخصت کیا. مجھے وہ ان کی بات ابھی تک یاد ہے ماشاء اور اللہ، مجھے بہت ویری فخر ہے بریو اس بات وومن. پہ. بہادری کی بات ہے، جی. بہت بہادری کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ تھے انڈیا میں، تو جب گئے جنگ پہ گئے تو وہاں آپ پی او ڈبلیو ہو گئے، تو اپنے 2 سال جو آپ نے وہاں گزارے اس کے بارے میں آپ کی آج جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا میموریز کیا ہیں آپ کی؟ جی، میں جب وہاں گیا تو میری 6 پنجاب ریجمنٹ میں پوسٹنگ ہوئی، اور مجھے میرے جو کمپنی کمانڈر تھے وہ مشہور زمانہ اس سپوت وطن میجر نادر پرویز ستارہ جرت تھے. ان کے ساتھ میں نے جنگ لڑی اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، اور جو بہادری جس سے وہ لڑتے تھے اور جس طرح سے وہ پلان کرتے تھے وہ بہت ہی ایک قابل رشک ہے. اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. ہم نے دن رات وہاں کھلنا کے محاذ پہ، انڈینز نے بھی اس کو ریکگنائز کیا. اس جنگ کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی سیریمنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی سرنڈر کی. ان کو، انڈینز کو، کوئی ہمارے موڈ کا پتہ تھا کہ یہاں یہ شاید اس کام کے لیے تیار نہ ہو. تو ہمیں وہ پھر لے گئے ایک کیمپ میں، اور راستے میں ایک سکھ سولجر تھے، لیفٹیننٹ ان کے، وہ مہندر سنگھ منہاس، وہ ان کا ہمارے ساتھ بڑا ہی اچھا رویہ رہا. اور وہ کوئی ہمیں 10-15 دن ان کے ساتھ رہنا پڑا، اور پھر وہ ہمیں یو پی میں فتح گڑھ ایک جگہ ہے، وہاں ہمارا پی او ڈبلیو کیمپ بنا تھا، وہاں پہ وہ چھوڑ کے تو وہ روانہ ہو گئے. تو پی او ڈبلیو کیمپ کی آپ نے بات کی، تو وہاں کی تلخ یادیں بھی ہیں. کچھ لوگ تھے جن کا رویہ اچھا نہیں تھا، تو تلخی کی باتیں بہت ہم نے سنی بھی ہیں، آپ نے بھی ان کو سنا ہوگا. لیکن میں آج چند ایک اچھی باتیں جو پیپل ٹو پیپل ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. ضرور پلیز. ہمارے کمانڈر تھے وہاں پہ موزم داجا سے، میں نے ایک شخص کا نام دیا کہ وہ لیفٹیننٹ تھے اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. تو 2 سال پہلے میں اور میجر نادر پرویز ان کو کرتارپور میں ان کی بیگم کے ساتھ مل کے بھی آئے ہیں 50 سال کے بعد. اور جی، وہ آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا ہاں، اور پروگرام وہ سے. ہمیں دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور وہ بہت بہادر انسان ہے وہ بھی، اور بہت فخر کرتے ہیں اپنا فوج کے کیریئر کو. تو وہاں پہ کرنل موزم دار تھے ہمارے کیمپ کے اوور آل انچارج. تو وہ ایک دن ہم نے دیکھا تو انہوں نے چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا، اوپر اچکن پہنی اور جناح کیپ پہنی ہوئی تھی. تو وہ ہمیں ایسے ملنے آئے، جمعے کا روز تھا. تو ہم میرے سے کچھ افسروں نے پوچھا کہ کرنل صاحب آج آپ یہ کیا بنے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا میں راجپوت ریجمنٹل سینٹر کا کمانڈنٹ ہوں، اور یہاں چاروں مذاہب کے لوگ آتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. تو یہاں پہ ایک گرجا ہے، ایک گردوارہ ہے، ایک مسجد ہے اور ایک ٹیمپل ہے. تو میں ہر ہفتے ان میں سے ایک میں جاتا ہوں، اور آج مسجد کی باری تھی. تو پھر کسی نے پوچھا کہ جی آپ مسجد میں کیا کرتے ہیں، آپ تو ہندو ہیں؟ تو انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، آپ یوں کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہم بھی باندھ لیتے ہیں. آپ اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم اپنا رام رام کرتے ہیں. پھر آپ جھک کے سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہم رام رام کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کے اچھے لوگ بھی تھے وہاں پہ. اور آپ نے وہ بات کی انٹروڈکشن میں، تو میجر نادر پرویز نے ہی پلان کیا وہاں سے اسکیپ کا. جی. تو ہم نے ایک ٹنل کھودی جو کوئی 100 گز کے قریب تھی، 8 فٹ گہری اور اتنی لمبی، اور وہ پھر کیمپ کی جو آؤٹر فینس تھی اس کے باہر جا کے کھلتی تھی. تو جس دن ہم نے نکلنا تھا تو اس دن طے ہوا کہ ٹولیوں میں نکلیں گے تاکہ جو ٹولی پکڑی جائے اس سے پہلے والیوں کو اتنا سا وقفہ مل جائے کہ وہ اسکیپ میں کامیاب ہو جائے. تو پہلی ٹولی میں 3 لوگ نکلے، جس میں میجر نادر پرویز، میجر طارق پرویز جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے پاکستان فوج میں، اور ایک قائم خانی صاحب غالباً وہ اس کے کور کمانڈر تھے کوئٹہ میں. کور کمانڈر تھے ہاں جی، کوئٹہ میں. جی ہاں. وہاں سے وہ ریٹائر ہوئے. اس کے بعد ایک اور ٹولی باہر کی نکلی، کیپٹن ظفر تھے اس میں، اور ایک صدیق تھے لیفٹیننٹ. اب اگلی ٹولیوں میں میری بھی باری تھی، 1-2 اور بھی تیار تھے کہ ایک وہ سرپرائز چیک ہو گیا اس دن، اور سرپرائز چیک کی وجہ سے ہم نکلنے سے پہلے ہی پکڑے گئے.
بعد میں ہم نے ان سے پوچھا کہ 2-3 دن پہلے سرپرائز چیک کیا تھا آپ نے، تو اس دن کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں ہمارا جو سنتری ایک کھڑا تھا ٹاور پہ، اس نے کنٹرول روم کو بتایا کہ یہ نارملی رات کو نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، آج یہ سو نہیں رہے اور ایک دوسرے کی چارپائی پہ بیٹھے خسر پھسر کر رہے ہیں۔ تو ان کے کنٹرول سے کسی نے کہا کہ جا کے چیک کر لو، تو چیک کرا تو ہمارے لیے۔ مگر ایک بات بتائیے، جب آپ لوگ پکڑے گئے اس کے بعد سے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک، کوئی جی فزیکل سختی؟ انٹروگیشنز ہوئی کافی ڈیٹیل میں، انہوں نے وہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے تھے کہ کیسے ہوا، تو وہ پھر جنوا کنونشن پہ خاصا عمل درآمد ہو رہا تھا، اور ریڈ کراس والے بھی انشور کرتے تھے کہ کسی شک کی خلاف ورزی نہ ہو، تو انہوں نے پھر ہمیں کسی کو 14 دن کسی کو 28 دن سالٹری کنفائنمنٹ دیا، اور اس کے بعد جو ہم ٹولیاں پہلے نکل گئی تھیں تو وہ تو نکل وہ گئی، پاکستان پہنچ گئے جی خیریت سے۔ ہاں بدقسمتی کہ ہماری، ہاں اس وقت وہ چیک ہو گیا۔ ہمیں پھر 1.5 سال اور رہنا پڑا وہاں۔ اچھا 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 اس کے بعد یہ ایک اور مجھے بات بتائیے کہ آپ جب آئے تو پھر آپ نے فوج کو چھوڑ کے پولیس میں کیسے چلے؟ جی وہ میں نے بتایا میرا پہلے سے کینڈیڈیچر چل رہا تھا، میری سلیکشن ہو چکی تھی، اب تو میں نے اپنا بیچ جوائن ہی نہیں کیا تھا، میں فوج میں چلا گیا، تو دوبارہ فوج سے نکلنے کے لیے میں نے اپلائی کیا، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ پہ ہمارے 75,000 روپے خرچ ہوئے، آپ یہ پیسے ہمیں دے دیجیے اور چلے جائیے۔ تو پھر میں نے ایک ریپرزنٹیشن لکھی، یہ وہ زمانہ ہے جب 750 روپے ایک کیپٹن کی سیلری ہوتی تھی، اور میں کیپٹن تھا اس وقت، تو وہ ریپرزنٹیشن میری جنرل سوار خان جو بعد میں گورنر بھی بنے پنجاب کے، وہ ہمارے جی او سی تھے، ان کے پاس گئی، تو انہوں نے مجھے انٹرویو کیا اور مجھے ریکمینڈ کیا کہ یہ چونکہ وار بھی لڑ چکے ہیں، پی او ڈبلیو بھی رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، ان کو یہ معاف کر دیا جائے۔ تو وہ چنانچہ پھر میری باعزت وہاں سے وہ ریلیز ہو گئی، اور میں نے پولیس سروس کو فرسٹ کامن بیچ کے ساتھ جوائن کر لیا۔ آل رائٹ۔ اور اس وقت کے بعد آپ نے مجھ سے یہ بھی ذکر کیا کہ زیڈ بی کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب ٹرائل چل رہا تھا تو آپ انچارج تھے ان کو لے کے جانا کورٹ سے جیل اینڈ دیئر، آپ نے وقت بھی ان کے ساتھ گزارا ہوگا ضرور، ظاہر ہے، آپ نے کیسا پایا، کیا چیزیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایز اے پرسن؟ میں یاسمین بتاتا ہوں کہ میں اے ایس پی تھا اس وقت، ابھی ٹریننگ وغیرہ کے بعد پہلی میری اپوائنٹمنٹ تھی لاہور میں، تو جو ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی میں تھے ڈی ایس پی، ان کو چراٹ ایک ٹریننگ پہ بھیجا گیا 3 مہینے کے لیے، جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، تو مجھے اس 3 مہینے کے لیے ٹیمپرری طور پر ان کے پاس بھیج دیا گیا، میرے فوجی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو میں ان کے ساتھ 3 مہینے رہا ان کے پرسنل سیکیورٹی سٹاف میں، اور ان کو بطور پرائم منسٹر میں نے دیکھا۔ اب وہ وہاں سے آ کے میں اپنے جاب پہ تھا کہ کچھ مہینوں کے بعد گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی اور ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہو گئے، اور شومیہ قسمت کے میری ہی ڈیوٹی لگ گئی ان کو جیل سے لانا، ہائی کورٹ میں پیش کرنا اور واپس لے کے جانا۔ تو اس ڈیوٹی کے دوران وہ اب مجھے پہچانتے بھی تھے، تو وہ مجھ سے خاصی مجھ سے بات چیت کر لیتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو پولیٹیکل پریزنرز اور لیڈرز ہیں ان کو جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں ان کے، جی ہاں، اور آپ ذوالفقار علی بھٹو کی تصویریں دیکھیں، کسی تصویر میں آپ کو میں ان کے ساتھ جاتا ہوا نظر آ جاؤں گا، لیکن ان کو ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی۔ یہ ایک پولیس آفسر کا پریروگیٹو ہے انڈر دی رولز کہ وہ کسی کرمنل کو ہتھ کڑی لگانا چاہتا ہے یا نہیں لگانا چاہتا، تو نارملی ہتھ کڑیاں ہارڈڈ کرمنلز کو لگائی جاتی ہیں جن کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم رہے تھے، چنانچہ میرا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو باعزت طریقے سے لایا جائے گا، باعزت طریقے سے واپس چھوڑ which is کے a آئیں گے۔ very honorable thing۔ تو یہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ان کو اس طرح سے لاتا تھا، اور وہ سوٹڈ بوٹڈ آتے تھے، کیونکہ وہ انڈر ٹرائل تھے اس وقت، کانوکٹ تو نہیں ہوئے تھے، اور سوٹڈ بوٹڈ آتے تھے، آ کے وہاں بات چیت کرتے تھے، اور ان کو ہم نے عدالت میں باتیں کرتے بھی دیکھا، میرے ساتھ اکیلے میں بھی وہ بات کر لیتے تھے، مجھ سے کئی دفعہ سوال بھی پوچھتے تھے۔ ایک دفعہ ہم واپس جا رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں آپ کے خیال میں نے کہاں فالٹر کیا؟
تو میں نے کہا جی میں آئی ایم ٹو اسمال اے فرائی ٹو آنسر دس کوشچن، یہ تو کسی انٹلیکچوئل سے نہیں آپ بتاؤ. تو میں نے کہا سر میرا خیال میں آپ نے جو فرنٹیئر کی، اس وقت کے پی نہیں تھا، فرنٹیئر کہتے تھے ہم اس کو، کہ فرنٹیئر کے بلوچستان کی گورنمنٹس کو سیک کیا، وہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا. تو فوراً میرے ایسے ہاتھ مار کے میرے کمر پہ، تو مجھے کہتے ہیں یو آر رائٹ، اٹ ریکوائرڈ اے پولیٹیکل ڈیسیجن رادر دین ایڈمنسٹریٹو ایکشن. تو یہ ایک واقعی غلطی تھی. تو اس طرح کی کئی دفعہ باتیں ہوتی تھیں. مگر ایز اے پرسن آپ نے کیسا پایا؟ نہیں وہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھے ہوتے تھے، کبھی انہوں نے کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا تھا. ایک دو چار دفعہ ان کی ججوں کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی تھی، ایک دو دفعہ پولیس افسروں کے ساتھ بھی تلخ کلامی ان کی ہوئی، لیکن ہمارے ساتھ نہیں کبھی بھی ہوئی تھی. میں جب بھی جاتا تھا سلام دعا کرتے تھے، اور ادھر ادھر کی باتیں بھی پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، اور اس طرح سے میں نے تو ان کو بہت اچھا پایا. ماشاء اللہ سے. اچھا یہ بتائیے شوکت بھائی کہ جب آپ تھے پولیس میں، یقینی طور پہ اس وقت بھی ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہوں گے. اب وہ کم اور زیادہ ہونا اور کس طرف سے ہو رہے ہیں، کس طرف سے تیر چل رہا ہے، وہ تو فرق ہو سکتا ہے. مگر آج کل جو ٹیررزم کی سچویشن ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہر دوسرے دن، خاص کر جیسے پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ آج مارا گیا، کل مارا گیا، پھر تربت میں اٹیک کا واقعہ تھا ابھی لیٹسٹ جو ہوا، اور بہت سارے واقعات. اور عموماً لوگوں کا خیال ہے کچھ، اور میرا بھی ایسے ہی خیال ہے، کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے تو ملک میں ڈسرپشن پھیلانے کے لیے یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، چاہے وہ اکراس دا بارڈر ہیں یا وہ سلیپرز کی شکل میں ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ بڑھیں گے. تو یہاں پہ آپ کے خیال میں ٹیررزم کی سب سے اسٹرانگ شکل کیا ہے؟ اور اس سے جڑا میرا دوسرا سوال یہ ہوگا شوکت بھائی کہ کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے کہ اس چیز کو ختم تو نہیں ہو سکتی اوور نائٹ، تو ویسے بھی نہیں، لیکن کیا اقدامات لینے چاہیے؟ جی یاسمین، دیکھیے ساری سروس میں زیادہ اسی چیز کو ڈیل کیا جی، میں نے بھی اور میرے کولیگز نے بھی. یہ 9/11 کے واقعے سے پہلے پاکستان میں سیکٹیرینزم تھا، اور سیکٹیرین ہوتا تھا، اور کبھی کبھار کوئی بلوچ نیشنلسٹ کوئی حرکت اس طرح کی کرتے تھے. بالکل. اور یہ سچویشن جو سیکیورٹی کی اب ہے یہ قطعاً نہیں تھی. 2011 اس میں ایک کے 9/11 کے بعد جو حالات اس علاقے میں پیش آئے، اور جس طرح سے ہم نے غلط یا صحیح طور پر دونوں افغان جنگوں میں شرکت کی، اس سے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے. ایک بات اور میں سوری اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس کا بھی جواب ساتھ ہی دے دیں، اس کے ساتھ ہی شامل ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ جو افغان ریفیوجیز کی بہتات ہمارے یہاں آئی، اس نے کوئی رول پلے کیا ہو اس سچویشن کو کریٹ؟ جی وہ آسانی پیدا کرتی تھی. جو ہمارے ڈسیڈنٹس ایلیمنٹس ہیں، تحریک طالبان والے، القاعدہ والے، بلوچ نیشنلسٹ، ان ساروں کے لیے وہ آسانی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گار میں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو بھی یوز کرتے تھے آگے اپنے نفیریس ڈیزائنز کو اچیو کرنے کے لیے. تو میں بتا رہا تھا کہ جب 2001 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد سے گورنمنٹ نے، ہم نے ایک کائنیٹک ایکشن شروع کیا، کیونکہ کچھ علاقوں پہ یہ قابض ہو گئے تھے. سوات کے علاقے میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، اور کوئی پاکٹس تھی جہاں پہ یہ بالکل بن گئے، تو وہاں ملٹری آپریشنز کرنے پڑے. اور اس کے نتیجے میں، اور پھر پولیس میں جو ہمارا سی ٹی ڈی کا محکمہ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس، کے پی کا، پنجاب کا، سندھ کا، انہوں نے بہت افیکٹولی مل جل کے کام کیا. کراچی میں بھی 2-3 آپریشنز ہوئے اس ٹائپ کے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 2010 ایک ایسا سال ہے جس میں سب سے زیادہ وہ یہ شروع ہو گیا تھا کام، جو وہ سب سے زیادہ اس پہ کنٹرول پایا گیا. اور سب سے زیادہ یہ انسیڈنٹس ہو گئے 2010 میں. کچھ 4000 سے زیادہ ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہوئے. تو اس کے بعد یہ جب سارا مل کے ایک کائنیٹک ایکشنز لیے گئے، تو 2019-20 میں آ کے یہ لوسٹ چلا گیا. 4000 سے انسیڈنٹس کی تعداد کچھ 300 کچھ رہ گئی. تو بہت حد تک اس پر کنٹرول پا لیا گیا. لیکن پھر جیسے ہی امریکن فوجیں وہاں سے واپس گئیں اور طالبان دوبارہ واپس آئے، تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئیں. اور
میں 20 سے زیادہ ہو گئے، 22 میں اس سے زیادہ ہو گئے، اور 23 میں تو یہ کوئی دوبارہ اب 14-1500 کے قریب انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اور اس وقت تو ہماری کوئی چیز ان سے خالی نہیں ہے خطرے سے. ایئر بیس پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، ہماری کنٹونمنٹس پہ وہ اٹیک کرتے ہیں. کل انہوں نے ایک ٹول پلازا پہ اٹیک کیا ہے، پولیس لائنز پہ اٹیک کرتے ہیں، پولیس کی پوسٹوں پہ، ایف سی کی پوسٹوں پہ، پھر جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں آرمی کی، پولیس کی یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، وہاں میں امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز فٹ کی ہوتی ہیں. اس کا حل کوئی چیکنگ، جی یاسمین، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے وہ جو اچیو کیا تھا 2010 تک، وہ کائنیٹک ایکشن سے کیا تھا، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ملٹری نے کسی جگہ لیڈ رول پلے کیا، کسی جگہ پہ رینجرز نے کیا، کہیں ایف سی نے کیا، کہیں پولیس نے کیا. لیکن ہماری انفارچونیٹلی کوئی ہولسٹک پالیسی آج تک نہیں بنی. پہلی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پاکستان نے 2014 میں انٹروڈیوس کی، اور وہ مئی جون میں یہ انٹروڈیوس کیا، اور دسمبر کے مہینے میں وہ روح فرسا واقعہ ہو گیا جو پشاور کے آرمی پبلک اسکول کا بچوں کے لیے. تو اسی پالیسی میں سے 20 نکات نکال کے ہم نے اس کو نیشنل ایکشن پلان کا نام دے دیا. اور اس 20 نکات پہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے کمیٹیز بنائی. انفارچونیٹلی 3-4 کمیٹیاں 1 یا 2 دفعہ ملی اور انہوں نے کوئی کام کیا. باقی کمیٹیوں نے میٹنگ کرنا بھی گوارا نہیں کی، ود دا رزلٹ کہ ایسے پوائنٹس جن میں ملٹری نے کچھ کرنا تھا یا کوئی اور کائنیٹکلی کچھ کرنا تھا، جیسے ملزموں کو پھانسیاں دینی تھیں، ملٹری کورٹس کا بننا تھا، ان پہ عمل درآمد تو ہو گیا. لیکن جتنے نان کائنیٹک قسم کے اقدامات تھے جس سے دور اس کے نتائج نکلنے تھے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. مگر کیوں میٹنگز بھی یہ دیکھیں نا، پھر اسی پالیسی کو 2018 میں ریوائز کیا گیا، اور 2019 میں ایک نیا نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا جس میں 5-6 پوائنٹ کائنیٹک تھے، باقی سارے جو تھے وہ نان کائنیٹک تھے، کوئی 11 کے قریب. لیکن انفارچونیٹلی ان پر بھی عمل نہیں ہوا. آج بھی عمل نہیں ہو رہا. ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے یا یہ جو ہمارا پلان ہے، اس کی کوآرڈینیشن کس نے کرنی ہے، اس کی اوور آل مانیٹرنگ کون کرے گا. بس ہمارا تمام زور جو ہے وہ کائنیٹک ایکشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ان کا مقابلہ کرنے پہ ہے. پکڑ لیا ان کو، سزا دے دی. مگر وہ تو شوکت بھائی یہ ہے نا کہ ری ایکشن ہے، مگر اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی نہیں وہ ہے. تو کسی نے کچھ کر لیا تو کر لو. روز انسیڈنٹ ہوتا ہے، روز یہی بیان آتا ہے کہ ہم متزلزل نہیں ہوں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، پاکستانی قوم متحد ہے. لیکن اس بیان کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ شاید اب ہمارا کام ختم ہو گیا. اس میں ضرورت ہے کہ ہمیں اکنامکلی دیکھنا ہے. ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، آج کل انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے کارنر کرنے پہ ہم لگے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں جہاں وہ پاپولر ہے وہاں کی یوتھ ڈسلوژن ہو کے ان ایلیمنٹس کو جوائن کر رہی ہے. کافی اس طرح کے شواہد ملے ہیں کہ یوتھ جو ہے کے پی میں اور بلوچستان میں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو جوائن کر رہی ہے. وہاں سے سیلری بھی ان کو ملتی ہے. ہمارے ہمسائے ملک جو ان کو ایڈ بھی کرتے ہیں، کچھ اور فورسز بھی ہیں، کوئی انٹرنیشنل ایسے بھی چیزیں ہیں جو ان کی امداد کرتی ہیں. تو ہمیں ایک بڑی ہولسٹک پالیسی کی ضرورت ہے، جس میں ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. کرک ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں کا کے پی کا، اور وہاں ایجوکیشن سب سے زیادہ ہے، اور سب سے کم انسیڈنٹس بھی اور سب سے کم لوگ جو ٹیررزم میں انوالو ہیں وہ کرک کے. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیشن کا ڈائریکٹ لنک ہے. جہاں ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ جہالت ہے، اور وہ لوگ ہر طرح کی باتوں میں، نعروں میں آ جاتے ہیں اور وہ اس پر تیار ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے، اکنامکلی ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مدارس کے ریفارمز ہم نے کرنے ہیں. مدارس کے جو انچارجز ہیں وہ تیار ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو اور گورنمنٹ کی باتیں ماننے کو. گورنمنٹ کی طرف سے سستی ہو رہی ہے. شوکت بھائی، کچھ سال پہلے یہ بھی تو میں نے سنا تھا کہ جی ٹیبولیٹ کیا جائے گا کتنے مدرسے ہیں، کتنے کیا ہیں، کدھر، پھر وہ پتہ نہیں کدھر گئی وہ بات. تو پنجاب کی حد تک تو ہو گیا تھا. پنجاب میں پوری جیو فینسنگ ہے، ان کو پتہ ہے کتنے مدارس ہیں، اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کس ملک سے، کس علاقے سے ہیں. تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ سارے مدارس میں کے پی کے اور جی بی کے اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں.
تو وہاں کوئی اکنامیکلی کوئی مسائل ہیں کہ جو لوگ اس طرف آتے ہیں یا فار ایگزامپل ایک چیز میں اور بتاؤں, ہم نے بہت اچھا کام کیا, یہ مرج کر دیا فاٹا کو جی, اور جو مرجر ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ پاورٹی ریشو 60% ہے, ڈبل ہے ریسٹ آف پاکستان سے. اچھا, ہاں, اور اس وقت کا خیال تھا کہ اس کو ساتھ ساتھ اکنامیکلی ڈیولپ کیا جائے گا, اور پہلے سال ہم نے 50 بلین روپیز وہاں خرچ کرنے تھے ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ. صرف 5 بلین خرچ کیا گیا. جب یہ آئے کیئر ٹیکرز آئے تو ان کو سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے 5 بلین اور ریلیز کر دیا. تو پہلے سال جو 50 بلین تھا اس کا صرف 10 بلین خرچ ہوا. اگلے سال کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں. اور پھر وہ 10 بلین کا بھی امپیکٹ تو اس طرح ہو نہیں سکتا. جب جہاں 50 بلین کا امپیکٹ کو تھوڑا بہت ہونا تھا تو 10 کا اس سے 5 گنا کم ہی ہوگا نا. اور پھر وہاں پہ پاورٹی بھی سب سے زیادہ ہے. وہاں پہ ڈسلوژنمنٹ کا یہ حال ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم ایک بنی ہے, پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے, وہ ایک نان وائلنٹ آرگنائزیشن ہے. وہ ان ریٹیلیشن بنی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ ایک سیج کی کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم ان کے بھی خلاف ہیں. ہم بلوچ نیشنلسٹ کو, میں بلوچستان گیا پچھلے چند مہینے پہلے, میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, تو میں نیشنل گیمز کا ڈپٹی چیف آرگنائزر تھا جو کوئٹہ میں ہونی تھی. تو مجھے وہاں ہفتہ رہنے کا اتفاق ہوا, تو میری مقامی لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آج تک بلوچستان میں 3-4 موقعوں کے علاوہ بلوچستان کی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کو کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. تو میں نے پوچھا کون سے ہیں وہ ریپرزینٹیٹیو دورز؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تھا عطاء اللہ مینگل کا, پھر تھا نواب بگٹی کا, اس کے بعد تھا اختر مینگل کا, پھر تھا ڈاکٹر مالک کا. یہ 4 ایسے موقع آئے ہیں کہ جب بلوچستان کی صحیح ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ تھی. اور ورنہ ہم پہ امپوز کیے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور جو اسٹوجز کا کام کرتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں مجھے پتہ چلا جو اس وقت چیف منسٹر تھے, جب میں وہاں گیا تو وہ دفتر ہی نہیں آتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہو کیا رہا ہے دفتر میں. کوئی اور لوگ ہی کام چلا رہے تھے, سارے بیوروکریٹس اور ملٹری والے مل کے وہاں سارا کام چل رہا تھا. تو یہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں نان کائنیٹک ایکشنز کو, مدارس کی ریفارمز کرنی چاہیے, ہمیں ری ہیب کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ہیلتھ کی طرف توجہ کرنی چاہیے, انفراسٹرکچر ان علاقوں میں بڑھا. پھر ہم نے کئی صوبوں میں ابھی تک نو گو ایریاز ہیں, ابھی تک بھی ہیں. جیسے فاٹا کو مرج کر دیا ہے تو فاٹا میں جو پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی, جو کے پی میں پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, جو بلوچستان میں کرنی ہے, وہ وہاں پہ نہیں ہو رہی. اگر کوئی تھوڑا بہت کام ہوا ہے اس میں تو وہ صرف پنجاب میں ہوا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوا. ابھی تک بھی نو گو ایریاز کوئی 80% 85% بلوچستان کا بی ایریا ہے جہاں پولیس کا کوئی عمل پولیس ہے ہی نہیں, جہاں پہ کوئی, اور وہ یہ سب جگہ سیف ہیونز کا کام کرتی ہیں. وہ مشرف کے دور میں انہوں نے تو اے میں کنورٹ کر دیا تھا بلوچستان کے, پھر واپس کر دیا انہوں نے, پھر واپس کر دیا. اسی طرح سے اب وہاں پہ فاٹا کو تو مرج کر دیا, لیکن ابھی بھی مالاکنڈ میں پاٹا کے نام سے ایک ایریا ہے جو پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا کہلاتا ہے, وہ ابھی بھی سیف ہیونز کا کام کرتا ہے. آپ حیران ہوں گی سن کے کہ پنجاب کے 2 اضلاع ہیں, ڈیرہ غازی خان اور راجن پور, جس کا 40% ایریا ٹرائبل ہے, اور یہ ٹوٹلی انلیگل ہے بالکل. اور وہاں پہ سرداروں کی حکومتیں ہیں, اور ادھر ہی یہ جو لوگ آپ نے سنا ہوگا کچے میں آپریشن ہو گیا پنجاب میں, یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ پولیس کا عمل دخل نہیں ہے. اور خاص کر کچے کے علاقوں میں تو جانا پہنچنا بڑا دقت کا کام ہے. جب تک ہم یہ سیف ہیونز ان کے ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے, جب تک تمام علاقوں میں ایک جیسا قانون نہیں آئے گا, جب تک ایجوکیشن میں, مدارس میں, ان چیزوں میں, اکانومی کو بہتر نہیں کریں گے. یہ کرے گا کون؟ یہ کرنا تو ہماری حکومتوں کو چاہیے, لیکن نہ ہی جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں وہ اس طرف کوئی مناسب توجہ دیتی ہیں. جب دوسرے جو فیصلے کرتے ہیں, جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ اور ہی طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اوپر سے ٹیررزم ہے کہ وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ ہم کہیں 2010 والی سچویشن پہ واپس اللہ نہ کرے, اللہ کرے کہ بہتری آئے کوئی ملک کے حالات میں پاکستان کے لیے. میں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کا بھی ہو, یہ 8 فروری کا الیکشن ہو جانا چاہیے تاکہ ایک سٹیبل گورنمنٹ آ جائے ملک میں,
جس کو پتا ہو کہ ہم نے اب 5 سال کام کر رہے ہیں اور وہ کوئی کام کریں بھی اور اس طرف توجہ دیں. ہولسٹک پلان ایک بنائے. ایک نیکٹا کا ایک ادارہ ہم نے بنایا, سویلین ادارہ, جس کا کام ہے یہ کوآرڈینیشن کرنا. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو رہی. پولیس کی ساری دنیا میں ٹیررزم کے لیے جو لیڈ ایجنسی ہے وہ پولیس ہے. درست ہے. پاکستان میں لیڈ ایجنسی پولیس نہیں ہے, وہ سبسڈری ایجنسی ہے. تو جب تک آپ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے, ٹریننگ نہیں دیں گے, ان کو نیسسری ویئر ودال نہیں دیں گے, تو اس وقت تک یہ ٹیررزم کیسے کنٹرول میں آئے گا؟ یہ جس طرح سے ہم نعروں کے ساتھ اور پریس کانفرنس کر کے اور ایک بیان بازی کر کے اور ہم وہ سلوٹ کر کے اور شہدا پیکج دے کے سمجھتے ہیں کہ کام ہو جائے گا, یہ اس طرح ممکن نہیں ہے. دن بدن سیکیورٹی سچویشن خراب ہو رہی ہے. بالکل. اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے شوکت بھائی ایک گانا. میرے خیال میں جس طرح کی ہم نے سیریس باتیں کی ہیں اس میں اس کا کوئی اتنا نہیں بالکل بنتا ہے. اب لوگ سنے تو نا آپ کی آواز, چاہے آپ 2-3 بولی گنگنا دیں, 1-2 مصرے گا دیں. چلے میں بس پھر ایک آدھا شعر آپ کو گا کے سنا دیتا ہوں. اچھا, یہ گائکی بھی میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی. آئی ایم اے نووس ایبسولوٹلی. گنگناتا تھا. اب یہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کے گانے سنے. گنگناتا تھا تو میرے ایک دوست ہیں پروفیسر قاسم زیدی, وہ میوزک بہت اچھا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں. پاکستان میں میرے خیال میں بینجو ان سے بہتر کوئی نہیں بجاتا ماشاءاللہ. تو ان کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو, انہوں نے ایک دن میرا ایک گانا ریکارڈ کر دیا اور وہ مجھے سنایا تو مجھے کوئی اچھا لگا. تو انہوں نے کہا یار تم گایا کرو. تو انہوں نے مجھے انکریج کیا, تو میں نے پھر یہ کبھی کبھار یہ شغل میں گانا شروع کر دیا. آپ کہتی ہیں تو میں ایک آدھا شعر گنگنا دیتا ہوں. ایک آدھے سے تھوڑا زیادہ کر دے تو اچھا لگے گا, کیونکہ میوزک بھی نہیں ہے تو اس کے بغیر ہی آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. نہیں بالکل کریں گے جی. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو, بن جاؤ میت میرے میری پریت امر کر دو. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو. نا عمر کی سیما ہو نہ جنم کا ہو بندھن, جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من, نئی ریت چلا کر تم یہ ریت امر کر دو. ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو. بہت خوبصورت, بہت شکریہ شوکت بھائی. اور یہ میوزک کے بغیر بھی بہت خوبصورت. آئی ایم سو گریٹفل. بہت شکریہ. اور پروگرام میں آنے کا بے حد شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگا, آپ نے سوال بھی ایسے کیے جو آج. آئی ایم گریٹفل, آئی ایم آنرڈ سر. تھینک یو. خواتین و حضرات, پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.